एक जगह पहुंचकर रुकनुद्दीन बेबरस ने अपने लश्कर को रोक दिया। लश्कर जब रुक गया तब बड़े सालारों में से फारसुद्दीन, तरंताई, सैफुद्दीन, हस्सामुद्दीन और दूसरे अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रुकनुद्दीन के गिर्द आ जमा हुए थे। इस मौके पर बड़े सालार सैफुद्दीन ने रुकनुद्दीन को मुखातिब किया, अमीर खैरियत तो है, आपने लश्कर को रोक दिया है। इस मौके पर रुकनुद्दीन बेबरस ने पहले एक गहरी निगाह अपने साथियों पर डाली, फिर बड़ी राजदारी में कहने लगा, यहाँ लश्कर को रोककर मैं दो अहम काम करना चाहता हूँ। पहला ये कि लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल देनी है। दूसरा ये कि मंगोलों के मुकाबले में अपनी फतहमंदी और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक हरबा भी इस्तेमाल करना है। रुकनुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा अपने सालारों को मुखातिब करके वो कह रहा था, मेरे भाइयों, लश्कर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से में अरब और इंतहाई जुनूबी मिस्र के होरा कबाइल होंगे। ये लोग तलवार के धनी हैं, इस्लाम पसंद और मुसलमानों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए पेश पेश रहने वाले हैं। इनसे मैं एक ऐसा काम लूंगा कि मंगोलों को हैरत में डाल के रख दूंगा। लश्कर के दूसरे हिस्से में तुर्क और मिस्री से शामिल होंगी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, लश्कर की तकसीम के थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच किया जाएगा। लश्कर का वो हिस्सा जिसमें अरब और हुरा कबाइल होंगे वो आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक हिस्से में होरा रहेंगे, दूसरे में अरब के बद्दू। इनसे काम लेने की जिम्मेदारी सैफुद्दीन मैं तुम्हारे और तरंताई के हवाले करता हूँ। हलाकू खान के सिपा सालार कतबोआ ने जिस जगह कायम कर रखा है वो ऐने जालूद कहलाती है। उस जगह से हम सब भी वाकिफ हैं। सैफुद्दीन और तरंताई, तुम दोनों उस लश्कर को लेकर उस मैदान में जरा फासले पर घात में चले जाओगे जो शाहराए ऐने जालूद के उस हिस्से में दाखिल होती है। इस शाहरा के एक तरफ अरब और दूसरी तरफ होरा कबाइल रहेंगे और तुम दोनों उनकी नुमाइंदगी करोगे। यूं जानो तुम उन लश्करियों को लेकर घात में चले जाओगे, जबकि मैं और दूसरे सालार आगे बढ़ेंगे। हस्सामुद्दीन भी हमारे साथ होगा। यहाँ तक कहने के बाद रुकनुद्दीन कुछ देर को रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मैं आगे बढ़कर मंगोलों के सामने सफ आरा हूँगा। मंगोलों के तरीक़े वारदात और उनकी जंगी हुनरमंदी से तुम भी वाकिफ हो, मैं भी अच्छी तरह आगा हूँ। सबसे पहले मैं उनके सामने जाऊंगा। वो सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेंगे, फौरन मेरे साथ जंग की इब्तदा करेंगे। चुनाचे मैं भी उनके लिए तैयार हो जाऊंगा। कुछ देर में उन्हें रोकूंगा। अपने मिस्री भाइयों और अपने ममलूक लश्करियों को उनसे थोड़ी देर के लिए कुव्वत आजमाई का मौका दूंगा। हमारे ममलूक लश्करी से ही मंगोलों से तंग बैठे हैं। जितने मजालिम उन्होंने ममलूकों पर किए हैं किसी पर नहीं किए, और ये उनसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन भी हो रहे हैं। थोड़ी देर की जंग और टकराव के बाद आखिर मैं और फारिसुद्दीन पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। ये जाहिर करेंगे कि मंगोलों पर हम काबू नहीं पा सके। उनका दबाव हम पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें पसपा होना पड़ा है। हमारी इस पसपाई को मंगोलों का सालार कतबोगा और उसके लश्करी अपने लिए नेमत उज़्मा ख्याल करेंगे। लिहाजा हमारा ताक़ुब करने के लिए हम पर मजीद दबाव बढ़ाएंगे। हम पीछे हटते हटते उस जगह आएंगे जहां अरब कबाइल और हुरा कबाइल ने तुम्हारे साथ घात लगा रखी होगी। जो ही मंगोल हमें धकेलते हुए वहां आए, तुम अरबों और हुरा कबाइल के साथ दाएं बाएं से निकलकर मंगोलों के पहलुओं पर हमलावर हो जाना और सामने की तरफ से देखना। मैं और फारिसुद्दीन मुड़कर कैसे उन पर हमलावर होकर तेजी से उनकी तादाद को कम करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद रुकनुद्दीन बेबरस दम लेने के लिए रुका, फिर अपने सालारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब बोलो, तुम क्या कहते हो? इस पर फारिसुद्दीन सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, हमारे अजीज भाई, हमने कुछ नहीं कहना। जो तदबीर और मंसूबाबंदी आपने की है, यूं जानो यही हरफ आखिर है और इसी के मुताबिक हम मंगोलों पर ज़र्ब लगाएंगे। फारिसुद्दीन का ये जवाब सुनकर रुकनुद्दीन बेबरस खुश हो गया था। इस मौके पर सैफुद्दीन और तरंताई ने भी इस तजवीज से इत्तफाक किया। इसके बाद लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। कुछ देर लश्कर वहां रुका रहा। सूरज गुरूब हो गया। मगरिब की नमाज भी लश्कर ने वहीं अदा की। फिर जब रात गहरी हो गई तब रुकनुद्दीन बेबरस अपने लश्कर के साथ इस रफ्तार से हरकत में आया कि सुबह के वक्त वो कतबोगा के लश्कर के सामने जा पहुंचा। चुनाचे रुकनुद्दीन की तजवीज के मुताबिक ऐने जालूद के मैदानों में दाखिल होने के बाद सैफुद्दीन और तरंताई होरा कबाइल के साथ घात में चले गए थे, जबकि फारिसुद्दीन और रुकनुद्दीन मंगोलों के सामने सफारा होना शुरू हो चुके थे। रुकनुद्दीन बेबरस के वहां पहुंचने के साथ ही कतबोगा ने अपने लश्कर को उस्तवार करते हुए सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। कतबोगा ने देखा कि उसके मुकाबले में मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर आया है। उसने और उसके दूसरे सालारों ने ख्याल किया कि ये मुसलमान जानबूझकर हमारे सामने मौत के मुंह में सर देकर अपना खातिमा करना चाहते हैं, और रुकनुद्दीन बेबरस के लश्कर को देखते हुए वो ठट्ठा मजाक उड़ाने लगे और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। इस मौके पर रुकनुद्दीन बेबरस ने जो लश्कर उसके साथ था उसे दो हिस्सों में तकसीम किया। आधा अपने पास रखा, आधा फारिसुद्दीन की कमानदारी में दिया। इसके बाद जंग की इब्तदा हलाकू खान के सिपा सालार कतबोगा ने की थी, और वो मंगोलों के अलावा गर्जस्तानियों, आर्मीनी ईसाइयों और उन टेम्पलर्स के साथ जो लश्कर में शामिल हो चुके थे हरकत में आया और रुकनुद्दीन के लश्कर पर हमला आवर हो गया था। दूसरी तरफ रुकनुद्दीन बेबरस और फारिसुद्दीन ने भी कमाल अंदाज में अपने काम की इब्तदा की। वो भी आगे बढ़े। जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी तलिस्मी आंधियों की तरह हमला आवर हो गया था।
اب دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر وقت کی بساط کو الٹنے والی آندھیوں کی خوفناک دستک کی طرح ضرب لگانے لگے تھے۔ کیونکہ قتبوغہ کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اس کو پکی امید تھی کہ بے شک اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا یہ لشکر کڑی دیوار کی مانند ثابت قدم تھا، لیکن جلد ہی وہ اس دیوار کو گرا کر مکمل طور پر مسلمانوں کے اس لشکر کا خاتمہ کر دے گا۔ عین اسی موقع پر رکن الدین بیبرس کے خاص اشارے پر اس کے پورے لشکر نے کچھ ایسے انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کیا جیسے وہ منگولوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے ہوں۔ منگول یہی سمجھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، لہٰذا وہ کچھ دیر تک پسپائی اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہیں گے اور اس کے بعد موقع دیکھ کر ایک دم پلٹیں گے اور بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن منگول نہیں جانتے تھے کہ رکن الدین بیبرس فطرت کے انوکھے کارکنوں کی طرح ساحرانہ رسوم کی ابتدا کرتے ہوئے منگولوں کی زندگی کو موت، ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دینے کی طرف لے جا رہا تھا۔ نیکی سے محروم، گھمنڈ میں ڈوبے منگول نہیں جانتے تھے کہ رکن الدین بیبرس ان سے بھی زیادہ جنگ کی ہنرمندی جانتا ہے اور وہ بڑے احسن طریقے اور بڑی ترتیب کے ساتھ انہیں جزا اور سزا کے عمل سے گزارنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ انسانیت کو اوریاں کر دینے والے منگول نہ سمجھ سکے کہ رکن الدین بیبرس بڑے منظم طریقے سے انہیں رو ادھیڑتے خون آلود لمحوں اور موت کے قہر آلود سایوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ جو ہی منگول رکن الدین بیبرس اور فارس الدین کا تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں دائیں بائیں عرب اور ہورا قبائل کے جنگجو گھات لگائے بیٹھے تھے، تب زمین کی سطح پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے ایک کھلی آستینوں والے بدوؤں نے اپنے پہلے ہی حملے میں منگولوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگولوں کا ایسے جنگجوؤں سے پالا پڑا تھا جو ان کی اگلی صفوں کو چیرنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہو رہے تھے۔ عربوں کے پیچھے ہورا قبائل کے جنگجو بھی دوسری سمت سے خطہ لاہوت کی روشنی سے زیادہ سبک رفتار، مسافروں آتش اناد رکھنے والی تیز گام برق کی طرح نمودار ہوئے۔ کھلی آستینوں والے عربوں نے جو برابر نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے پہلے ہی حملے میں منگولوں کی کئی صفوں کو کھنگال اور نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ منگول بڑے پریشان تھے کہ یہ کون سے جنگجو ہیں جو ایک دم اس طرح بے باکی اور بے خوفی سے ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ دنیا کی ہر قوم ان سے ٹکراتے ہوئے خوفزدہ ہوتی ہے اور ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کا لشکر ان کے سامنے خوفزدہ ہو کر پسپا ہوا تھا، لیکن یہاں کھلی آستینوں والے عربوں نے اپنے سامنے الٹا منگولوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف سے جنگجو اور حرب و ضرب کا کمال رکھنے والے ہورا قبائل نے جب منگولوں کو اپنی تلواروں کی تیز دھار پر رکھا، تب منگولوں کے لشکر میں ایک چیخو پکار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگولوں کا ایسے صحرائی جنگجو بدوؤں اور ہورا قبائل جیسے خوفناک مجاہدوں سے پالا پڑا تھا۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دائیں بائیں پوری طاقت صرف کرتے ہوئے عربوں اور ہورا قبائل کو پیچھے دھکیل دیں، لیکن انہوں نے جتنی کوشش کی، فلسطینوں والے عرب اور ہورا قبائل کے جنگجو اتنا ہی زیادہ ان کے اندر گھستے چلے گئے۔ اور پھر عین اسی لمحے جب سامنے کی طرف سے رکن الدین بیبرس اور فارس الدین نے ایک دم رکنے کے بعد منگولوں پر جو خوفناک حملے شروع کیے، تب منگولوں کے لشکری بڑی تیزی سے لاشوں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ اس موقع پر منگولوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عین جالوت کے میدانوں میں ان کا پالا ایسے مسلمانوں سے پڑا ہے جو پیچھے ہٹنے کی بجائے صرف پیش قدمی جانتے ہیں، جو پسپا ہونے کی بجائے دشمن کی صفوں میں آگے تک نکل جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک ہولناک ٹکراؤ جاری رہا۔ اس ٹکراؤ کے دوران منگولوں کے سپہ سالار قتبوغہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ اور بہت سے سرکردہ منگول سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے منگول لشکری بھی گرفتار ہوئے تھے۔ دوسرے منگولوں نے جب دیکھا کہ انہیں تو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کا سپہ سالار قتبوغہ بھی گرفتار ہو گیا ہے اور بہت سے منگولوں اور سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا باقی منگول سر پر پاؤں رکھ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگے ہوئے۔ فلسطین کے عین جالوت کے میدان میں منگولوں کی یہ پہلی بدترین شکست رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں ہوئی اور اسی جنگ میں مسلمانوں نے منگولوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ مورخین اپنے الفاظ میں اس ہولناک اور کرب خیز جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ یہ جنگ بروز جمعہ 15 رمضان المبارک کو مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان ہوئی۔ دونوں لشکر عین جالوت کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ اس گھمسان کا رن پڑا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کے بہترین دستوں کو گھات میں بٹھایا، دوسرے لشکر کو وسیع رقمے میں پھیلا کر منگولوں کے سامنے آیا۔ منگولوں نے پوری قوت سے مصریوں پر حملہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنے سواروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ جم کر مقابلہ نہ کریں، بلکہ منگولوں کے حملے کا آغاز ہوتے ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا، یہاں تک کہ منگول ان دستوں کی زد میں آ گئے جو گھات میں بیٹھ کر منگولوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔
اس کے بعد یکایک وہ تکبیروں کے نعرے بلند کرتے ہوئے اپنی کمین گاہوں سے باہر نکلے اور منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال سکتے، انہوں نے ان کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ قطبوغا کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ آراستہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں نے منگول لشکر کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ گرجستانی اور آرمینی دستوں کا وہ برا حشر ہوا کہ مسلمان مجاہدین نے ان کو بالکل روند ڈالا تھا۔ غرض چند گھنٹے کے اندر اندر منگولوں کو ایسی کمر توڑ شکست ہوئی کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قطبوغا عین میدان جنگ میں اپنے کئی ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ یہ درندہ صفت انسان شام کے مسلمانوں پر بے پناہ ستم توڑ چکا تھا، کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ جب اسے بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بلا تعامل اس قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ قتل ہونے سے پہلے تکبر کرتے ہوئے اور ڈینگ مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی ماؤں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول عین جالوت کی اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے، تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس نے قطبوغا کی اس ڈینگ کا جواب خندہ پیشانی کے ساتھ دیا اور اس کا سر کاٹ کر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی اسیر کر کے قاہرہ بھیجا گیا، جہاں گلیوں میں پھرانے کے بعد ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان منگول قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے تھے۔ ان قیدیوں میں قطبوغا کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس طرح وہی منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کا عبرتناک انجام اہل مصر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال مارکہ عین جالوت کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی، ان کی تہذیب و تمدن، تاریخ، ثقافت برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر رکن الدین بیبرس اور کچھ بھی نہ کرتا تو صرف ایک مارکے میں اس کی کامیابی اس کی شہرت اور عوام کی نظروں میں امتیازی مقام دلانے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف منصور بن احمد ابھی تک حلب، حمص اور کبھی کبھی البیرا کے نواح میں ایک طوفانی ہیجان کھڑے کیے ہوئے تھا۔ ان علاقوں میں جہاں کہیں بھی اسے مسلمانوں کا کوئی لشکر متحرک نظر آتا، وہ آندھی اور طوفان کی طرح اس پر وارد ہو جاتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کا قتل عام کرتا اور انہیں مسلمانوں کے علاقوں سے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کرنے نہ دیتا۔ اس نے ایک طرح سے منگولوں کو معاشی طور پر اپاہج کرنے کی مہم شروع کر رکھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں موقع ملتا وہ ان کا قتل عام کر کے ان کی تعداد کو بھی کم کرتا جا رہا تھا۔ منصور بن احمد ایک روز حمص کے نواحی علاقوں میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا تھا اور ایک بلند جگہ پر شرف الدین کردی، حسام الدین اور دیگر سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ کچھ مخبر وہاں پہنچے۔ ان کی آمد پر منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ مخبر بیٹھ گئے تب بڑے شوق اور جستجو بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد بول اٹھا، میرے بھائیو، کیا تم کسی سمت سے ہمارے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر آپ کا اندازہ درست ہے، ہم مصر کی طرف سے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ امیر بات یہ ہے کہ ہلاکو خان اپنے آبائی وطن کی طرف جاتے ہوئے اپنے بہترین سالار قطبوغا کو بہت بڑے لشکر کے ساتھ فلسطین میں چھوڑ گیا تھا۔ چنانچہ ان حالات کی خبر جب مصر کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس کو ہوئی تو وہ لشکر لے کر نکلا۔ عین جالوت کے مقام پر اس کا ٹکراؤ قطبوغا سے ہوا۔ رکن الدین نے اپنے بہترین سالاروں کے ساتھ قطبوغا کو بدترین شکست دی، ان گنت اور بے شمار منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قطبوغا کو زندہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ چنانچہ قطبوغا اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور جتنے منگول جنگ کے دوران گرفتار ہوئے ان کے سر قلم کر کے بھی مصر کے گلی کوچوں میں اس لیے پھرائے گئے تاکہ مسلمانوں پر منگولوں کا ایک طرح کا جو رعب اور خوف چھا گیا تھا اسے ختم کر دیا جائے۔ امیر فلسطین کی وادیوں میں رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو ایک دم اپنے سامنے سرنگوں ہونے اور جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب رکن الدین بیبرس کا نام منگولوں کے لیے ایک خوف اور وحشت کی علامت بن گیا ہے۔ جب تک مخبر بولتا رہا منصور بن احمد، شرف الدین، حسام الدین اور دوسرے سالار مسکراتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ جب مخبر خاموش ہوئے تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، رکن الدین، اب حالات تبدیل ہوں گے، منگولوں کو اپنے سامنے شکست کے بے رنگ دھندلکوں میں موت ہی موت دکھائی دے گی۔ چاروں طرف ان کے لیے درد کے طوفان کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب اونگتی مسلم قوم بیدار ہوگی۔ دوسری طرف فلسطین کے میدانوں میں منگولوں کو بدترین شکست اور رکن الدین بیبرس کی شاندار فتح کی خبر جب برقائی خان کے پاس پہنچی تو برقائی خان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔
اور جو لوگ یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچے تھے انہیں اس نے خوب نوازا۔ اس کے بعد اس نے تیز رفتار قاصد رکن الدین بیبرس کی طرف روانہ کیے۔ اس نے ہلاکو خان کے مقابلے میں رکن الدین کو محبت اور دوستی کا پیغام بھیجا اور یہ بھی کہا کہ منگو خان کی موت اور فلسطین میں رکن الدین کے ہاتھوں ہلاکو خان کے لشکر کی شکست حیرتناک خبر نے اسے خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ برقائی خان نے اس شاندار اور عظیم فتح پر رکن الدین بیبرس کو مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ شاید ہی کسی کو کبھی ایسا خوشحال پیغام ملا ہو جس سے وہ اس قدر کام نکال سکتا ہو۔ چنانچہ رکن الدین کو چشم زدن میں معلوم ہو گیا کہ منگولوں کے خلاف سب سے بڑی طاقت اور حلیف اور ساتھی جو اسے مل سکتے ہیں وہ منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قاہرہ میں برقائی خان کے بھیجے ہوئے قاصدوں کی بڑی خاطر مدارت کی، انہیں کنیزیں عطا کی، اپنے حلقے میں انہیں اعلیٰ عہدوں سرفراز کیا اور ان میں سے کچھ کو اس لیے روک لیا تاکہ وہ مملوکوں کو منگولوں کی جنگی ترکیبیں سکھائیں، اور دوسروں کے ساتھ اپنے سفیروں کو برقائی خان کی خدمت میں روانہ کیا۔ اپنے سفیروں کی روانگی سے پہلے اس نے اچھی طرح پوچھ گچھ کر کے دریافت کیا کہ کیا برقائی خان کو کسی طرح کے تحفے پسند ہیں، اور پھر اس نے تحفتاً قرآن مقدس کا ایک نسخہ جس کے ریشمی جزدان پر سنہری کام تھا اور ہاتھی دانت اور سندل کا ایک مرصع تخت بھیجا۔ زرتار مسلح، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، ریشمی زرے کی دمشقی کمانیں، اعلیٰ درجے کے گھوڑے، سبا رفتار اونٹ، جنگلی گدوں کا ایک گلہ، جراف جس کے ساتھ منقش زینے تھیں، ایک کلاه یعنی امامہ جو مکہ معظمہ میں حج کے زمانے میں پہنی گئی تھی، وہ بیچی۔ رکن الدین نے برقائی خان کی طرف سے اپنے ایک سالار کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے حسین اور نوجوان کنیزیں بھی اسے روانہ کیں جو گانے اور کھانے پکانے میں مشاق تھیں۔ ان کی خدمت کے لیے خواجہ سراؤں کا ایک دستہ ساتھ کر دیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے تحفے جو برقائی خان کو پسند آ سکتے تھے۔ تحفوں کے ساتھ جو خط بھیجا گیا وہ رکن الدین نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس خط میں رکن الدین نے توجہ کروائی تھی کہ ہلاکو خان اسلام کو سرے سے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ عاجز رکن الدین یہ کوشش اور صحیح کر رہا ہے کہ خلافت کو اثر نو بحال کرے اور کافروں کے خلاف جہاد کرے۔ رکن الدین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ قاہرہ کی جامع مسجد کے خطبے میں برقائی کا نام بھی لیا جائے گا۔ آخر میں تجویز پیش کی گئی کہ برقائی خان اس طرح مدد کر سکتا ہے کہ عقب سے ہلاکو خان کے لشکر پر حملہ کرے۔ یہ خط بقول مورخین بڑے دوستانہ لہجے میں سیاسی ضرورت کے پیش نظر لکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مصر پر ہلاکو خان کی یورش کا خدشہ ٹل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا خاندان زریں کے ایک فرد یعنی برقائی خان نے اپنے ہی خانوادے اور قوم کے خلاف ایک اجنبی قوم کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ اس کے بعد رکن الدین پھر حرکت میں آیا۔ قطبوغہ کو شکست دینے اور منگولوں کا قتل عام کرنے کے بعد وہ بیکار نہیں بیٹھا۔ پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قاہرہ گیا۔ اب اس کی شہرت کو دوام مل چکا تھا۔ رکن الدین نے پہلے منصورہ اور دیگر کئی دوسری لڑائی میں بے مثال شجاعت اور عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کر کے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ لیکن عین جالوت میں جو اس نے منگولوں کو بدترین شکست دی، ایک تو اس کی یہ فتح عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی نگاہوں میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی اور وہ مصریوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ چنانچہ جب وہ مظفر و منصور قاہرہ واپس گیا تو اہل مصر نے بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا اور اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔